बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सियासत पर तो हम रोज़ ही बात करते हैं और बहुत से दीगर कौमी मसाइल पर भी बात करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें गैर सियासी बातें भी कर लेनी चाहिए। और गैर सियासी बातें जो हैं वो ज़ाहिर है सिर्फ गैर सियासी लोगों से ही हो सकती हैं। तो आज हम आपके साथ कुछ गैर सियासी बातें करेंगे, और ज़ाहिर बात है हमारे साथ एक गैर सियासी शख्सियत हैं और उनका नाम है आतिफ़ असलम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आतिफ़ असलम साहब के साथ मुझे इतनी ज़्यादा बातें करनी है कि मुझे आज आप प्रोग्राम का टाइम जो है ये बहुत कम लग रहा है। और जो सबसे अहम बात मैंने उनसे करनी है वो ये करनी है कि पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि कहीं आतिफ़ असलम साहब म्यूज़िक तो नहीं छोड़ने वाले। तो ये मैंने उनसे आज बात पूछनी है, लेकिन इसके अलावा भी आज बहुत सी बातें आतिफ़ असलम साहब से करनी है। और मज़ीद मैं लंबी तमहीद नहीं बांधता, सीधा मैं आतिफ़ असलम साहब के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ साहब। जी वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कोरोना का अहद वबा है, तो इस अहद वबा में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? मेरी ज़िंदगी घर में गुज़र रही है और बिल्कुल उतनी ही मुश्किल से गुज़र रही है जितनी हम सब लोगों की गुज़र रही है। बिकॉज़ नेचुरली आपके जब बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो ऑफ़ कोर्स आप बाहर नहीं जा पाते हैं सही तरीके से। और बस ये कह लें कि मेरे लिए एक थोड़ी-सी एक ब्रेक मिल गई, बिकॉज़ पिछले 17 साल से मुझे कभी ब्रेक नहीं मिली थी। तो ये ब्रेक जो थी वो मेरे लिए बड़ी एक अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कह लें कि एक क्रिएटिविटी वाइज जो थी वो एक अच्छी है। घर पे कुछ फोकस करने को मिला, कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने को मिला, कुछ सोचने का वक्त मिला। तो आपने कोरोना की तकरीब कारी में से एक तामीर का पहलू निकाल के हमारे सामने रख दिया है, लेकिन ये बताएं कि आप आजकल क्या क्या एहतियातें करते हैं? वेल ऑफ कोर्स जब हम बाहर जाते हैं, आप अपना मास्क और जो हैंड सैनिटाइजर साथ लेके जाते हैं, अपने ग्लव साथ लेके जाते हैं। बोल तो आप निकलते ही नहीं है, अगर आपको बहुत ही कोई इमरजेंसी है तो इसलिए आप निकलते हैं, तो आप एहतियाती तदबीर साथ लेके जाते हैं। और वापस जब आते हैं तो अपने जूते, ग्लव्स जो है वो आप चेंज करके जो है अंदर आते हैं। तो बाहर के लिए जूता अलग होता है, अंदर के लिए अलग होता है, और घर आके फिर आप हाथ धोते हैं। और आप अवॉइड करते हैं कि आप जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाथ धो सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, ये आपने मुझे एक ऐसी बात बताई है जिस पर मैं फ़ौरन अलर्ट हो गया हूँ कि बाहर के लिए जूता अलग होना चाहिए और अंदर के लिए जूता अलग होना चाहिए। ये काम अभी तक मैंने नहीं किया और यकीनन मेरे समेत बहुत से लोगों ने नहीं किया। तो ये आप बताएंगे कि जो यानी कि आप जो जूता बाहर इस्तेमाल करते हैं, जब आप घर की एंट्रेंस पे आते हैं तो एंट्रेंस पे वो जूता उतार देते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल। और एंट्रेंस के साथ ही जो है दूसरा जूता पड़ा होता है जो अंदर के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि कोई जरासीम जो है वो बाहर से अंदर ना आ सके। तो ये जापानीज़ कल्चर में तो पहले से ये बात है, लेकिन हमें जापानीज़ कल्चर जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अब एक सवाल जो है वो बड़ा अहम है जी। कि ये जो वबा का दौर है, इस वबा के दौर में हमने आपकी एक अज़ान सुनी है, और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अज़ान है, लेकिन ये अज़ान का ख्याल आपको कैसे आया? अ, बस कह लें कि हर तरफ जब आप टीवी भी देखते थे, जब आप किसी से सुनते थे, तो बस अंधेरा सही था। और कह लें कि मेरे दिल में एक ऐसी एक ख्वाहिश थी जो कि बड़े अरसे से थी। ख्वाहिश तो ये है कि खाना काबा में किसी तरीके से अज़ान दे सकूँ, इंशाल्लाह वो किसी ना किसी दिन पूरी होगी। लेकिन सिलसिला ये था कि कहा ये जाता था, मैंने सुना ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ऐसी कोई आफ़ात आती थी, तो लोग अपनी छतों पे जाके अज़ान दिया करते थे। तो वहाँ से ये आइडिया मेरे दिमाग में जो है वो आया, और मैंने बगैर सोचे आई थिंक मैंने बस इसको इसको मेरा दिल था कि मैं इसको पढ़ दूँ किसी तरीके से, बस वो पढ़ दिया। अच्छा, तो अज़ान जब आप दे रहे थे, उसको रिकॉर्ड करवाया, उस वक्त जज्बात क्या थे, आपकी एहसासात क्या थे? उससे 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 एक दिन पहले तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। और कह लें कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह से ना उसी वक्त जाके जो है मैं इसको रिकॉर्ड करूं, बिकॉज एक थॉट जब सोच लिया था दिमाग में आ गया था, बस अल्लाह पाक ने तौफीक दी और जाके मैंने उसको रिकॉर्ड किया। और बियॉन्ड वर्ड्स आई बिलीव कि मुझे ये नसीब भी हो सकती है कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ। जैसे अस्माउल हुस्ना है, जैसे मेरी हिस्से में ये किसी तरीके से आ गया, ये मुझे ये नसीब होगी, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो आपने अल्लाह ताला के जो 99 नाम जो हैं, ये ख्याल आपको कैसे आया कि आपको ये भी दुनिया तक पहुंचाने चाहिए अपनी आवाज़ में? बस जिंदगी में इंसान बहुत सारे काम करता है, कुछ अच्छे करता है, कुछ बुरे करता है, कुछ
کچھ نیک کرتا ہے کچھ گناہ کرتا ہے. اور میں اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ جیسے تاجدار حرم جو ہے وہ میرے حصے میں آئی, بس یہ بھی سمجھنا کہ میرے حصے میں آیا نا. آئی کنسیڈر مائی سیلف ویری لکی جی کہ یہ میرے حصے میں ہے. اور میں نے جب ان کو پڑھا تو میرے آئی تھنک وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کیا کیفیت تھی, بیکاز جب میں اس کو ریکارڈ کرا تھا ہم نے 2 سے 3 علماء کے ساتھ کنسلٹ کیا اور قاری کے ساتھ کنسلٹ کیا. اس کا تلفظ, اس کی تلاوت وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, کس الگ طریقے سے کی جا سکتی ہے, کیا 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 جا سکتا ہے, اس پہ کافی غور و فکر کیا گیا. پلس ان کے جو پڑھتے ہوئے جو مطلب تھے, تو ظاہری بات ہے سارے مطلب تو نہیں آپ کو یاد رہ سکتے, لیکن اس میں جب معز المزل آتا ہے تو وہ میرا سب سے فیورٹ نام ہے کہ وہی عزت دینے والا ہے اور وہی عزت لینے والا ہے. اچھا عاطف صاحب, اذان سے پہلے آپ کی نعتیں جو آپ نے پڑھی وہ بڑی مشہور ہوئیں, قوالیاں بڑی مشہور ہوئیں. یہ جو رمضان گزرا ہے, اس رمضان میں جو تاجدار حرم ہے وہ تو میں بھی تقریباً روزانہ سنتا رہا ہوں, اور میرے علاوہ بھی لاکھوں لوگ سن رہے تھے, اور اس کی تو یوٹیوب پہ جو 100 ملین سے زیادہ ویوز ہو گئے ہیں, اور میرا خیال ہے جی یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے پاکستان کا جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں. لیکن یہ جب سے آپ نے نعتیں اور قوالیاں شروع کی اور پھر آپ نے اذان دی, تو کچھ جو آپ کے فینز ہیں, مجھے پتا چل رہا ہے آپ کس طرف جا رہے اچھا مجھے پوچھا ہے کچھ لوگوں نے آج, بلکہ آج ہی کی ہیں. بات ہے کہ خاتون سیاستدان جو ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا پروگرام کر رہے ہو. میں نے کہا جی آج تو عاطف اسلم کے ساتھ میرا پروگرام ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا عاطف سے ضرور پوچھنا کہ بڑا اچھا وہ گلوکار ہے, مجھے تو اس کی بہت بڑی فین ہوں, لیکن کہیں وہ جنید جمشید کی طرح یہ میوزک کو چھوڑ تو نہیں دے گا. تو یہ کیوں لوگ سوچنا شروع ہو گئے؟ اچھا, یہ بڑا پرسنل قسم کا ایک وہ سلسلہ ہے کہ کوئی اگر میوزک چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. جنید جمشید صاحب کی رسپیکٹ, میں ان سے ملاقات کی بھی ہے, تو ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ ان کے مرتبات جو ہے وہ بلند فرمائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اگر دنیا کو ساتھ رکھ رہا ہوں تو ساتھ دین کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ انسان ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی. تو اس کو کہہ لیں کہ میں میوزک چھوڑنے نہیں والا ہوں اور نہ ہی اس کو چھوڑوں گا. اچھا, میرے نزدیک اس کی کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ, میرے دماغ میں ایسا ابھی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ میں نے میوزک چھوڑنا ہے. ہاں, لیکن میں اس چیز کو ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میوزک تو چلے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تاجدار حرم کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کیا ہے. سو ان چیزوں کے ساتھ کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں 17 سال اور 18 سال کی جنریشن کو, بچوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ وہ تاجدار حرم سناتے ہیں یا اسماء الحسنہ سناتے ہیں, ان کو کہتے ہیں, مجھے خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر رہے ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ان کو میوزک تو چلو میرا یاد تھا ہی, لیکن وہ اب یہ بھی سن رہے ہیں. So that's a great thing for me. I think that's a big deal. لیکن میں میوزک نہیں چھوڑ رہا. آپ سے پہلے جس نے تاجدار حرم گائی تھی جی جی, وہ آپ کو کیسی لگی؟ صابری صاحب کی تو کیا ہی بات ہے, مطلب کہ وہ تو کہنا ہی کچھ مطلب میں کیا کہوں کہ وہ ورژن میں ابھی تک مجھے بہت پسند ہے. اور جب میں یہ پڑھنے والا تھا تو مجھے یاد ہے کہ امجد صابری صاحب سے ہم نے اجازت لی تھی, اللہ اچھا, پاک ان کی بھی درجات بلند فرمائے, اور ان کی بلیسنگز تھیں. اور ان لوگوں کی کیا بات تھی, وہ اس دور کے مطلب کہہ لیں کہ میرے لیے تو آج بھی بہت بہت بڑے لیجنڈز ہیں, لیکن ان کا کام جو ہے وہ کافی اچھا, بولتا ہے. اور یہ جی آپ نے عاطف صاحب بڑی ایک اچھی بات بتائی ہے, اور یہ دیکھیں عظمت ہے صابری صاحب کی کہ آپ ان سے اجازت لینے گئے. تو ان کی ذرا ہمیں جواب بتائیں گے کہ جب آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ کی قوالی تاجدار حرم گانا چاہتا ہوں, انہوں نے کیا جی, کہا آپ کو؟ دراصل یہ ایک ٹیلی فونک کانورسیشن تھی جس پہ انہوں نے جو ہے وہ اجازت دی تھی, اور ہم نے ان سے پروگرام کے حوالے سے, جس پروگرام کا یہ حصہ تھا اس کے حوالے سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم یہ پڑھ لیں. اور واقعی اس انسان کا بڑا فن تھا کہ اس نے یہی کہا کہ ہاں اس کو جو ہے وہ
ادا کریں میری طرف سے اجازت ہے. اور نہ صرف یہ، انہوں نے جب ریلیز ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی کسی پروگرام میں کہا کہ عاطف نے اس کا حق جو ہے وہ صحیح نبھایا. اچھا تو اب مجھے اس بات کی بہت خوشی. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے پچھلے دنوں ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا اور کرونا پر بھی آپ نے بات کی، تو ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں، ہمارے لیے جنگ لڑنے والے تو ایک وہ سپاہی ہیں جو سرحدوں پہ، اور دوسرے وہ اس وقت جو تمام پیشنٹس کووڈ پیشنٹس کا جو ہے وہ خیال رکھ رہے ہیں، یا کسی طریقے سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بیکاز دیکھیں وہ اپنی فیملیز چھوڑ کے جو ہے وہاں پہ آئے ہیں نا، ان کی بھی فیملیز ہیں، چاہتے تو وہ بھی گھر بیٹھ سکتے تھے، لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. اور میرے نزدیک آئی تھنک وی ریئلی نیڈیڈ ٹو اپریشیٹ دیم، اور وہ بہت ضروری تھا. اچھا اب میں ایک اور سوال جو ہے وہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ پاکستان میں، انڈیا میں اور بھی مڈل ایسٹ میں کچھ لوگ آپ کی طرح گانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جی. بڑے نامی گرامی لوگ ہیں. تو اچھا. کیا وہ آپ سے پوچھتے ہیں جس طرح آپ نے امجد صابری صاحب سے پوچھا، کیا انہوں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے؟ اور اگر نہیں پوچھا تو آپ کو غصہ نہیں آتا ان پہ؟ مجھے لگتا ہے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو کاپی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اچھا. اور وہ اس طرح کا بننا چاہ رہا ہوتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ بنانے والا تو وہ ہے، اس کی ذات ہے، اور یہ عطا بھی اسی کی ہے، اسی نے دی ہوئی ہے. کوئی اس کو کاپی کرنا چاہتا ہے، کوئی کر پاتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا، کوئی بن پاتا ہے نہیں. لیکن میری یہ سجیشن ان لوگوں سے ہوتی ہے کہ اپنا آپ مت چھوڑا کریں، خود سے جو بن سکیں اس کی کوشش کریں. کسی کی طرح بننے کی کوشش مت کیا کریں، مطلب اس کی چھاپ آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر لگ سکتی ہے. تو لوگ بے وقوف نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ عاطف کس طرح گاتا ہے اور وہ کس طرح گاتا ہے. سو آئی تھنک دے شوڈ بی لٹل کیئرفل، کین آئی سے. اچھا آپ نے کبھی آپ کسی ینگ سنگر کو آپ نے اس طرح سمجھایا یا کسی نے آپ سے اس طرح یہ گائیڈنس سیکھ کی ہے کہ کسی نے کہا سر میں آپ کی طرح گانا چاہتا ہوں، تو آپ نے جو بات مجھے کہی آپ نے اس کو اس طریقے سے سمجھائی ہے کہ ٹھیک ہے اچھا گانے کی کوشش کرو لیکن میری نقل مارنے کی کوشش نہ کرو؟ میں نے کہا، میں نے بہت دفعہ کہا. اچھا بہت دفعہ کہا ہے. تو بہت دفعہ کہا. تو کسی کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی ان لوگوں کو سمجھ، لیکن وہ کیا، وہ بلکہ لیکن یہی سمجھتے رہے کہ یار یہ بڑا عجیب آدمی، ہم مطلب اس کی طرح گانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرح مت گائے. اچھا لیکن تو شاید ہاں، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس کو اس کو نہیں سمجھ آئی، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، ہے نا، اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اس کو ابھی تک سمجھ نہیں وہ ابھی تک باز نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آئی، سن رہا ہے ادھر تو ہی. سمجھ جائے کہ میں اس کا نام نہیں لے رہا، لیکن بھائی تو سمجھ جا یار، تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. اچھا چلیں، یہ تو خیر میں نے ازراہ تفنن ایک لائٹر سی نوٹ پہ ایک وارننگ دی ہے، کسی کو دھمکی نہیں دی، وارننگ دی ہے، اور پیار بھری وارننگ ہے یار، سمجھ جا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو 2020 ہے 2020، اس جی. میں کبھی آپ نے سوچا ہے، کوئی پلان کیا کیسا میوزک دینا ہے، اور یہ کرونا اور میوزک ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ بالکل 2020 میں بہت سارا میوزک آنے والا ہے انشاءاللہ. there will be a song that I'll be releasing انشاءاللہ in a couple of months. اگر یہ کورونا تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے اور ہم نے ویڈیو شوٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو آئی تھنک وہ میں ریلیز کروں گا. اس کا ٹائٹل ہوگا رات، اور وہ میں انشاءاللہ ریلیز کروں گا. اور بھی بہت سارے جو سولو سانگز جو ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر. کورونا میں کیا ہوگا میوزک کا، وہ آپ نے I'm sure دیکھ لیا ہوگا. سب لوگ جو ہے وہ آن لائن جا رہے ہیں، سب لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لائیو پرفارمنسز کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں آپ اپنی کریٹیوٹی جو ہے نا اس پہ زیادہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، یا اس کو زیادہ نکھار سکتے ہیں، نئی کمپوزیشنز بنا سکتے ہیں. ہاں اس کو ریلیز کرنا البتہ ایک اٹ ول بی اے ٹاسک. فار دیٹ ویل ہیو ٹو ویٹ، بٹ as long as we focus on our creativity I think it will be much better right now. آپ مس نہیں کرتے کہ آپ اتنے بڑے کانسرٹ کرتے تھے، دنیا کے بڑے بڑے آپ شہروں میں جاتے تھے، Yeah. اور ابھی جو آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے اس پہ بھی مجھے مینہٹن کی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، یہاں پر بھی آپ نے جا کے بڑے بڑے شوز کیے ہیں، لنڈن میں بھی آپ نے شوز کیے، تو مس نہیں کرتے آپ کے یہ کرونا کی وجہ سے جو
گلوکاری بڑی مشکل ہو گئی ہے. اچھا اگر میں کہوں کہ میں مس نہیں کرتا تو غلط ہوگا. میں اچھا. بالکل مس کرتا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی میرے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 17 سال میں کوئی بریک نہیں تھی میری زندگی میں. اور مجھے یاد ہے کہ میری وائف نے جو ہے نا، میرا لاسٹ جو برتھ ڈے گفٹ تھا وہ ایمریٹس کا پلین تھا اور چھوٹا سا ساتھ میں بنا ہوا تھا. تو وہ جو تھا وہ اسی لیے تھا کہ you're always on the go. تو کہہ لیں یہ وقت میرے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے اپنے اوپر اس چیز کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا کہ لائف میں اور چیزیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ. ہاں اس چیز کو البتہ میں اس چیز کی ریئلائزیشن مجھے ہوتی ہے، مس میں بہت کم کرتا ہوں. اس چیز کی ریئلائزیشن ضرور ہوتی ہے کہ کتنے کتنے بڑے وینیوز میں بجایا الحمدللہ، اور کیسے کیسے لوگوں سے ملا ہوں، کیسی کیسی باتیں کی ہیں، کیسی کیسی چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، کیسی کیسی لائف دیکھی ہے. سو جو گلیمرس لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے. مس نہیں کرتا ہوں، ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو یہ جو آپ اس کرونا کے عہد وبا میں فیملی کے ساتھ جو قربت ہوئی ہے، تو ظاہری بات جی ہے آپ کی جو وائف ہیں، بھابھی جو ہیں ہماری، ان کے ساتھ آپ کی قربت میں مزید اضافہ ہوا ہے. کوئی ایسی کوالٹی کا پتہ چلا ہے آپ کو اس قربت کے دور میں، وبا کے دور میں آپ کی وائف کے اندر تھی جو آپ کو پہلے سے نہیں پتہ تھی لیکن اب پتہ چلا یار اس میں تو یہ کوالٹیز بھی ہیں؟ آئی تھنک کوالٹیز تو اس کی پہلے سے ہی مجھے بہت زیادہ پتہ تھی. ہاں یہ کہہ لیں کہ الحمدللہ پاس رہنے سے، ساتھ رہنے سے بانڈ جو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو بلکہ میری جو خامی ہے وہ پتہ چل گئی ہوں گی. اچھا. چلیں وہ دیکھیں بیویاں برداشت کرتی ہیں خاوندوں کی خامیاں، تو اس پہ بیویوں کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بھائی ہم دونوں سلوٹ مار دیتے ہیں. چلے ہم دونوں مار دیتے ہیں. ہمیں دیکھ کے بہت سے لاکھوں خاوند باقی بھی سلوٹ مار دیں گے. نہیں وہ پہلے میری اس حرکتوں سے بڑے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں یار خواہ تو اتنے زیادہ مطلب امپورٹنس کیوں دے دیتا ہے، ہمیں پھر بیویوں سے جھاڑے سننا پڑ جاتی ہیں. اچھا چلیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، تو اس کے حوالے سے میں سوال کرنے لگا ہوں. یہ جو زونگ 4G کے ساتھ آپ کا پروجیکٹ ہے، جی اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ اس کا مقصد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا تھا کہ پاکستان ایک ریزیلینٹ نیشن ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ اس وبا سے جو ہے وہ نکلے گی، اور ہم سب جو ہے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. جس طریقے سے ہم نے مل کے مقابلہ کیا تھا جب زلزلہ آیا تھا اور باقی آفات آئی تھی. اس میں جو میجر امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا نمبر 1 ڈیسٹینیشن ان دا ہول ورلڈ فار 2020. ٹورزم ڈیسٹینیشن. جی بالکل ٹورزم ڈیسٹینیشن، بالکل ایسے ہی. تو زونگ کی پارٹنرشپ کا بالکل یہی مقصد تھا، and I'm very honored کہ they were on board and they were willing to do this، کہ they were willing to spend that kind of money. کہ we shot in the northern areas، اور وہاں پہ ہم نے پاکستان کی ایک فرق جو سائڈ ہے وہ دکھائی. دوسرا یہ کہ زونگ جو ہے وہ بیسکلی 4G ٹاورز کے حوالے سے نمبر 1 نیٹ ورک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، and they wanted to come out with that campaign. اور انہوں نے سوچا کہ کسی ایسے انسان کو جو ہے وہ ساتھ لینا چاہیے جو پرابلی اس چیز کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ ڈلیور کر سکے اور پش کر سکے. سو دیٹ وی کولیبریٹڈ ٹوگیدر، اور ایک گانے کی صورت میں ان کی ایک ٹیگ لائن تھی، ایک نیا خواب، اور وہ خواب یہی ہے کہ that we'll come out of this as a very strong nation انشاءاللہ. اچھا اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2020 کے شروع میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ٹورزم ڈیسٹینیشن بن گئی تھی، اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریکگنائز بھی کر لیا گیا. جی اس کے بعد پھر انفارچونیٹلی ایک کرونا کا دور وبا شروع ہو گیا ہے. تو اب ایک طرف پاکستان جو ہے یہ دنیا کی نمبر 1 ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے، دوسری طرف کرونا شروع ہو گیا ہے. تو عاطف اسلم صاحب جو ہے وہ دنیا کو کیا کہیں گے کہ اس کرونا کے دور میں آپ اپنے گھر سے نکلیں اور کس طرح پاکستان آئیں؟ یہ کرونا اور ٹورزم یہ ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟
آئی تھنک obviously ہمیں انتظار کرنا ہوگا، لیکن نیچرلی اس وقت جو ہے وہ ٹی وی پہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ بہت نیگیٹیوٹی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا ہو نہیں رہا، لیکن آف کورس ایک رے آف ہوپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جس میں آپ نے اپنی نیشن کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری آفات دیکھی ہیں اور ہم اس اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہمیں نکالا ہے. اور یہ بھی ایک ایسا وقت ہے، یہ بھی مشکل وقت ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس میں سے نکالے گا. سو میرا یہی مقصد ہے، بیکاز جب ہم بھی شوٹ کر رہے تھے تو ہم نے کورونا سے پہلے شوٹ کیا تھا. اچھا. اور وبا کے بارے میں آف کورس وی ہیڈ نو آئیڈیا، بٹ ڈیفینیٹلی وی ہیڈ ٹو چینج اٹ اراؤنڈ. اور بس یہی مقصد ہے کہ بالکل صحیح ہے. کبھی نہ کبھی تو یہ ٹھیک ہوگا، کبھی نہ کبھی تو ہم اس میں سے نکلیں گے انشاءاللہ. آپ کا میسج جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے اس کو شوٹ کیا تھا کرونا سے پہلے، لیکن کرونا کے بعد بھی آپ اپنے مقصد پہ، اپنے عزم پر، اپنے استقلال پر آپ قائم ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ اچھا دور ضرور واپس آئے گا. اور انشاءاللہ پاکستان جو دنیا کی نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تھی، یہ کرونا سے پہلے بھی تھی اور کرونا کے بعد بھی رہے گی. رہے گی انشاءاللہ. بالکل. اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کو اور کیا کیا نمبر 1 نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے عاطف اسلم بھی نمبر 1 ہے، لیکن عاطف اسلم کو آپ کا ٹورسٹ... شو اچھا، میرا شو آپ کو نمبر 1 نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی نیشن کے بارے میں آپ کو کیا کیا چیز نمبر 1 نظر آتی ہے؟ یار اس پاکستانی قوم میں یہ چیز بڑی زبردست ہے، بڑی نمبر 1 ہے اس معاملے میں. یہ دیکھیں، اخلاق کی بات کر لیں، ہاسپٹیلٹی کی بات کر لیں، ہماری سپورٹس کی بات کر لیں، ہمارے میوزیشنز کی بات کر لیں، ہمارے آرٹ کی بات کر لیں، ہمارے کلچر کی بات کر لیں، ہمارے غصے کی بات کر لیں، ہمارے پیار کی بات کر لیں، اور آئی تھنک ایسی ہزاروں چیزیں جو میں گنوا سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وی آر نمبر 1 آن دیٹ. اور جب ہم کوئی ارادہ رکھتے ہیں کسی چیز کا تو آئی تھنک ہم اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. یہ آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا ہے، اور مجھے آپ نے اس جواب کے بعد مجھے کوئی اس معاملے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جواب آپ کا اتنا خوبصورت ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ پیار میں بھی بہت زبردست ہے اور غصے میں بھی بہت زبردست ہے. بالکل. تو یہ غصے میں زبردست ہونا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ نہیں، آف کورس غصے پہ تو قابو ہونا بہت بہت اچھی بات ہے. اچھا. لیکن غصہ آنا آف کورس نیگیٹو تھنگ، لیکن غصے میں کیوں ہے نمبر 1؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں، صرف اس پرسپیکٹو کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، مطلب یہ تو صرف ایک بس ایک بنائی ہوئی بات ہے، مت ہے. میں فیس کر لوں گا، کروں کوئی ایسا مسئلہ ہی، کوئی بات ہی نہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ یہ کوئی مت نہیں ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ذرا کچھ خیال کریں. تو میں اس حوالے سے جو ہے نا اس کی بات کر رہا تھا کہ ان کو اگر آپ سمجھانے جائیں تو وہ تھوڑا سا غصہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہے جی، آپ کون ہے ہمیں سمجھانے والے، آپ پریچ کرنا بند کریں. نہیں، لیکن آپ نے یہ جس پیار بھرے انداز میں اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو یقیناً میرا خیال ہے آپ جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی آپ بہت انشاءاللہ زبردست لوگ ہیں. انشاءاللہ آپ امید. مجھے تم سے پیار ہے. وہ بالکل آپ کا بالکل. وہ بول فلم تھی نا، اس میں آپ کا ایک گانا تھا، کیا تھا، مجھے اس کے ہونا تھا پیار، ہونا تھا پیار. ہونا جی تھا جی پیار. جی بالکل تو آپ بالکل کو ایسے ہی. تو ان سے پہلے سے پیار ہے، ہونا نہیں ہے آپ کو، تو پہلے اس قوم سے پیار ہے، پاکستان سے پیار ہے. لیکن آپ ان کو سمجھا یہ رہے ہیں کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کرونا وائرس نامی وبا کو دھوکہ مت سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، اور بالکل ایسا ہی. حقیقت کے مقابلے میں کے لیے آپ کو وہ احتیاط کرنی چاہیے جو میں بھی کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا اور ہی ہے. اسی لیے میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عاطف اسلم صاحب ہیں یہ اتنے محتاط ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے کیمرے کو اپنے گھر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا. ہم ان کے ساتھ اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں بھی اب اسٹوڈیو میں آنے کی بجائے گھر سے بیٹھ کے اسکائپ پر بات کروں. اور یقیناً جو مینجمنٹ ہے وہ میری بات سن رہی ہوگی، میری مینجمنٹ. معذرت کے ساتھ، لیکن بس یہی ہے کہ کچھ پروٹوکالز ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. اور اچھی میں بات ہے. آف کورس آپ کا پروگرام جو تھا وہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، مجھے بہت وہ کرنا نہیں، تھا، لیکن میں بڑے شوق سے دیکھتا میں آپ کی بات کو پازیٹیو سینس میں لے رہا ہوں کہ اگر آپ اسکائپ پہ بات کر سکتے ہیں ہوں. تو اور بھی لوگوں کو اسکائپ پہ بات کرنی چاہیے. یہ احتیاط کا دور ہے، احتیاط کرنی چاہیے.
اور جیسے کہ عاطف اسلم صاحب کو 17 سال کے بعد ایک بریک ملی ہے، تو مجھے بھی اب چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے، بہت چھوٹی سی معمولی سی بریک ہے. بریک کے فوراً بعد عاطف اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم ان کو کوشش کریں گے کہ 17 سال نہیں کو 20-25 سال پیچھے لے جائیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے معروف گلوکار اداکار عاطف اسلم صاحب. عاطف صاحب آگے چلنے سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ آج ہمیں آپ نے انٹرویو کا ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا، لیکن عام طور پہ آپ اتنے انٹرویو دیتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سوالات جو ہے وہ بالکل سیم ہوتے ہیں، ان سے وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ کلر کیا ہے، فیوریٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے، کھانا کیا ہے، کیا اچھا لگتا ہے آپ کو، جو کہ پہلے 1000 دفعہ پوچھے جا چکے ہوتے ہیں موسٹلی. اچھا. لیکن پروگرام جہاں پہ بات کرنے کا مزہ ہے، جہاں پہ آپ خود کسی کا پروگرام دیکھتے ہو، تو آئی تھنک اس کے ساتھ انٹرویو کرنے کا ایک اپنا الگ مزہ ہے. چلے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹربیوٹ پیش کیا، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک سوال پرانا تو کروں گا ضرور، ایک تو ضرور کروں گا نا، کیونکہ بہت سے جی لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عاطف اسلم ہمارا فیوریٹ سنگر ہے، ہمارا پسندیدہ گلوکار ہے، لیکن جی. عاطف اسلم کا پسندیدہ گلوکار کون ہے؟ تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ نصرت فتح علی خان صاحب. اچھا. جی ہاں، اور ان کی قوالیاں جو ہیں وہ میری ہمیشہ سے پسندیدہ رہی ہیں. ان کی کمپوزیشنز جو ہیں ہمیشہ سے پسندیدہ رہی ہیں. بس یہی افسوس مجھے ہمیشہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا، اور کاش اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ایک دفعہ ان سے مل پاتا. یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ جب نصرت فتح علی خان زندہ تھے تو ان کو ہم نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا، جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا ہے. تو یہ بھی ہماری پاکستانی قوم کی ایک خامی ہے کہ ہم مردہ پرست زیادہ ہیں. جب بندہ بس فوت ہو ہم جائے. بس مسئلہ یہ لیجنڈ بنا دیتے ہیں، اس ہاں کے بعد لیجنڈ بناتے ہیں. ہاں، انسان جب زندہ ہوتا ہے تو تب بھی تھوڑی سی اس کی تعریف کر دینی چاہیے. اچھا، بالکل. آپ کا میں نے ایک گانا دیکھا ہے، اس میں آپ تمغہ امتیاز جو ہے وہ سینے پہ سجا کے آپ گانا گا رہے ہیں. جب آپ جی کو تمغہ امتیاز ملا تھا کیسا جی. لگا تھا آپ کو؟ دیکھیں، یہ تو ایک خواب سا ہی تھا کہ میں نے سوچا 2 گانے آئیں گے پہلے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ون ہٹ ونڈر ٹائپ ہوگا اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ پاک جو ہے وہ شہرت اور عزت عطا کرتا گیا، اور میرے لیے بڑے فخر کا وہ سما تھا اور وہ موقع تھا. مجھے اتنی خوشی تب نہیں ہوئی تھی جب میں نے اپنی پہلی پے جو تھی اپنے والدین کو دی تھی، جتنی خوشی مجھے جب ہوئی تھی جب میں نے اپنے والدین کو اس تمغہ امتیاز والی سیریمنی میں جب میں ان کو لے کے گیا تھا ساتھ. اچھا، آپ کی ویسے پہلی پے کتنی تھی؟ 500 روپے. 500 روپیہ؟ ماشاء اللہ. 500 جی ہاں. روپیہ جب آپ نے اپنے والد صاحب کو یا والدہ کو دیا ہوگا تو بہت خوش ہوئے ہوں گے. اور جی بالکل. اچھا، اب یہ بتائیں کہ میں نے یہ بھی کیونکہ میرا کالم جو جنگ میں چھپتا ہے وہ کچھ بنگلہ دیشی اخباروں میں بھی شائع ہوتا ہے، تو میری جو بنگلہ دیشی لیڈرشپ ہے وہ مجھے کبھی کبھی پوچھتی ہے آپ کے بارے میں کہ یہ اچھا. جو عاطف اسلم ہے یہ بنگالی میں بھی گاتا ہے. آپ نے بنگالی ہاں میں جی. بھی گایا ہے؟ جی بالکل، میں نے گایا ہے بنگالی میں. 2 گانے میں نے بنگالی میں بھی تو گائے. اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ بنگالی میں آپ نے کیوں گایا؟ بنگلہ دیش کے کمپوزر سے بیسیکلی انہوں نے میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری فلم کے لیے گائیں گے. میں نے کہا اگر آپ کانٹینٹ بھیج دیں گے اور مجھے اگر آپ بتا دیں گے کہ اس گانے کا مطلب کیا ہے تو اس کے بعد میں اس کو کنسیڈر کر سکتا ہوں. مجھے کمپوزیشن اچھی لگی، اس کا مطلب اچھا لگا، اور بس میں نے وہ گا دیا. چلیے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا ہم آپ سے کچھ آپ کے بچپن کی تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتے ہیں، جی کیونکہ لوگوں کو شاید یہ تو پتہ ہے کہ آپ وزیر آباد میں پیدا ہوئے تھے، وزیر آباد سے لاہور گئے، پھر آپ لاہور سے راولپنڈی آئے، پھر راولپنڈی سے واپس لاہور گئے. تو میں آپ سے جی. کہاں کی بات کروں، راولپنڈی کی بات کروں یا لاہور کی بات کروں؟ جہاں کی مرضی بات کریں. تو یہ جہاں کی بتائیں کہ مرضی بات کریں. یہ جو لاہور میں آپ وہ جو نرسری اسکول ہے وہاں میں آپ جب پڑھے تو اس زمانے میں آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ آپ اس زمانے میں بھی گاتے تھے؟ نہیں، کرکٹر بننا چاہتا تھا. اچھا. ہاں جی. تو اور اس کو میں نے پرسو بھی کیا تھا انڈر 19 کی ایز اے فاسٹ بالر. میں اس میں سلیکٹ بھی ہونے والا تھا، بٹ میرے والدین نے کہا تھا کہ پڑھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے اور کھیلنا زیادہ ضروری نہیں ہے. اوہ، سو اس کا مطلب ہے ٹپیکل اسٹوری. جی کہ آپ فاسٹ بالر بننا چاہتے تھے اور جی انڈر 19 ٹورنامنٹ کے لیے آپ نے ٹرائل بھی دے دیے، لیکن جی. والدین نے روک دیا، اور آپ اتنے سعادت مند تھے کہ آپ نے والد کی بات مان لی. میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ والدین کی اگر آپ بات مان لیں تو آپ فائدے میں ہی رہتے ہیں.
تو آج الحمدللہ آئی تھنک میں فائنل نہیں. تو جب آپ یہ سینٹ پال کیمبرج اسکول راولپنڈی میں آئے تو یہاں پہ بھی آپ کرکٹر ہی بننا چاہ رہے تھے یا کچھ اور بننا چاہ رہے تھے؟ یہاں پہ بھی میں کرکٹر ہی بننا چاہتا تھا. بڑا تھوڑا سا مس فٹ سا تھا اس میں، بیکاز والد صاحب کی ٹرانسفر ہوئی تھی لاہور سے پنڈی، تو وہ جو اسکول سسٹم تھا اس میں بہت زیادہ وہ تھا، کیا کہہ رہے ہیں کہ کلاس کا گیپ تھا. So which is why I think I was unable to sort of adjust in that. تو وہ میرے لیے ایک نئی کہانی تھی، اور میں نے پھر وہاں سے میرا فوکس جو تھا وہ ہٹنا شروع ہو گیا تھوڑا سا پڑھائی سے، اور میرا فوکس کرکٹ کی طرف زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر آپ واپس گئے ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن لاہور، اور ڈی پی ایس میں تو اتنی بڑی بڑی گراؤنڈیں ہیں، وہاں پہ کرکٹ کا بھی مزہ آتا ہے، فٹ بال کا بھی مزہ آتا ہے، ہاکی کا بھی مزہ آتا ہے. تو آپ صرف کرکٹ کھیلتے رہے یا کچھ اور بھی کھیلتے رہے؟ نہیں، میں کرکٹ ہی کھیلتا رہا. مجھے یاد ہے کہ مجھے گھر سے نکالنے آ جاتے تھے سارے، اور ان کی ٹیم جو تھی وہ میرے بغیر پوری نہیں ہوتی تھی. اچھا. اور جی واز ون آف دا گریٹسٹ ٹائمز. بہت مزیدار وقت تھا. ویسے میں نے بھی ڈی پی ایس لاہور کی جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ بہت کرکٹ کھیلی ہے، اور کچھ کامن ہمارے وہاں پہ دوست دشمن بھی ہو سکتے ہیں، ان کا ذکر اس وقت مناسب ہمارے ایک ٹیچر تھے، بڑی ہمیں گالیاں دیتے تھے. اچھے الفاظ میں نہیں کر سکتے. اچھا چلے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا کے ایسے مقامات پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، اور پھر پاکستان کے لیے آپ نے اعزازات بھی حاصل کیے ہیں، تو پاکستان سے باہر آپ کی زندگی میں ایسا کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پہ بڑا فخر ہوا؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مومنٹس ہیں میری زندگی میں. جب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، جو میرا کانسرٹ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اس کے انٹرول میں، اور جب اسٹینڈنگ اویشن ملتی ہے مجھے تاجدار حرم پہ، سامنے ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر طرح، ہر ملک، کہہ لیں کہ جس کو اردو ہندی سمجھ آتی ہے، اور کئیوں کو نہیں بھی سمجھ آتی، تو وہ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس کے بعد اسٹینڈنگ اویشن دیتے ہیں. وہ مومنٹس میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر ایسے بڑے بڑے وینیوز جہاں پہ جسٹن ٹمبرلیک جیسے پرفارمرز یا مائیکل جیکسن جیسے پرفارمرز نے پرفارم کیا ہوا ہے، ایسے وینیوز پہ پرفارم کرنا جو ہے وہ ایک میوزیشین کے لیے خواب ہوتا ہے. اور وہ آئی تھنک میں نے اس خواب کو الحمدللہ وہ جیا ہے. اور جب بھی میں مطلب پاکستانیوں کو وہاں دیکھتا ہوں، ایک جوش و خروش سے ان کا سینہ جو ہے نا وہ چوڑا ہو جاتا ہے. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے. There are a lot of moments. یہ جو لندن کا 02 ایرینا تھا، جب آپ وہاں پرفارم کر رہے تھے 2012 میں، تو کیسا لگا آپ کو؟ ہاں جی، یہ O2 ارینا میں کہہ لیں کہ کچھ اس طرح کی کہانی تھی کہ سونو نگم نے ساتھ پرفارم کرنا تھا، اور سم ہاؤ دی ادر وہ جو تھے وہ نہیں پرفارم کر سکے تھے، وہ نہیں آئے تھے شو پہ، کوئی ان کی کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی. اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو وہ جو ان کی پرفارمنس کا گیپ ہے وہ آپ کو ہی فل کرنا پڑے گا. اب وہ مطلب یوزلی ہم لوگ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی پرفارمنس ہوتی ہے، لیکن اس دن I had to perform for about 3.5 hours. سو ان کا جب گیپ مجھے فل کرنا پڑا، تو ایک تو مجھے بہت مزہ آیا، میری ٹیم پہ بہت مجھے خوشی ہوئی، اور اس کے بعد مجھے جو کامنٹس تھے نا وہ بڑے مزیدار سننے کو ملے. لکھا ہوا تھا کسی نے کہ we came as Sonu Nigam fans and we left as Atif Aslam fans. واہ، دوبارہ بولیں. وی کیم ایز سونو نگم فینس اینڈ وی لیفٹ ایز عاطف اسلم فینس. عاطف اسلم فans. یا کیا بات ہے یار، اس سے بڑی پاکستانیوں کے لیے اور کیا اعزاز کی بات ہوگی. جی تو بالکل ایسے. ایک اور بھی کمپٹیشن ہے جس کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ آپ نے دبئی میں ایک کمپٹیشن جو ہے اس میں پاکستان کا نام بلند کیا تھا، اس پہ بھی میں بات کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عاطف اسلم صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور ہم ان کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ کی بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. ان کی زندگی میں بہت سی کامیابیاں ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑے بڑے اعزازات جیتے ہیں، پاکستان کا نام بلند کیا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے. عاطف اسلم صاحب یہ بتائیں کہ دبئی میں ایک بہت بڑا کمپٹیشن تھا، سنگنگ کمپٹیشن تھا، جس میں انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور جگہوں سے بھی آئے ہوئے تھے.
اس میں آپ کی ٹیم جو ہے اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اس کمپٹیشن کے بارے میں بتائیں گے وہ کیسے آپ انڈیا سے بھی آگے نکل گئے؟ بس سمجھ لیں کہ ایک ایسی محنت تھی جو کہ تقریباً 3.5-4 مہینے کی تھی تقریباً، جو کہ رنگ جو تھی وہ لائی تھی، کیونکہ یہاں سے ہم نے لڑکے لے کے جانے تھے اور ان کو جو ہے سلیکٹ کرنا تھا. بڑا مشکل تھا ہمارے لیے. ٹیلنٹ تو بہت زیادہ تھا لیکن ڈائیورسفیکیشن دیکھنی تھی، اور الحمدللہ بہت اچھے اچھے لڑکے اس میں سے مجھے ملے اور وہاں جا کے کھیلا. اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کھیلے، کیونکہ آشا بھوسلے جی جو ہے شی از اے ویری بگ نیم، رونا لیلا جی از اے ویری بگ نیم، عابدہ جی از اے ویری بگ نیم. جب ایسے لوگ جج ہوتے ہیں تو وہ آف کورس ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ وہ جو ہے ویلیو کرتی ہے. لیکن ماشاءاللہ سے ہمارے لڑکوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا، ان پہ محنت ہم نے بہت کی، اور وہ اللہ پاک نے ہماری قسمت میں اس جیت کو لکھا تھا. اور اس محنت کی وجہ سے نبیل جو تھا he was one of the contestants who won the game. نبیل اور شوکت علی. مجھے نبیل شوکت علی، اور مجھے مطلب کہہ لیں کہ اس وقت بھی نہیں یقین ہو رہا تھا جس وقت ہم وہ جیت چکے تھے. اور وہ اتنا بڑا اعزاز تھا میرے لیے، میرے آئی تھنک ہماری قوم کے لیے کہ it was a singing competition جو کہ ہسٹری میں صرف آئی تھنک پچھلے 15 سال سے کمپٹیشنز ہوتے آ رہے ہیں، لیکن صرف یہ دوسری دفعہ تھا جب ہم یہ کمپٹیشن جو تھے وہ جیتے تھے. اور یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آشا بھونسلے جو کہ بہت بڑی ایک سنگر ہیں، جی تو انہوں نے جب آپ کے حق میں ووٹ دے دیا ہوگا اور بھی لوگوں نے دیا ہوگا، تو اس کے بعد کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ بات چیت کی، کچھ آپ سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ ہم سے آگے نکل گئے، کیسے ہوا یہ؟ دراصل وہ ذرا سینئر تھی، تو میرے کچھ کامنٹس جو تھے ان کو پسند نہیں آتے تھے، بیکاز میں ذرا ایک بڑا بلنٹ قسم کا انسان ہوں. تو وہ شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ میں کوئی بدتمیزی کر رہا ہوں. لیکن بعد میں آف دا ریکارڈ جب ان کا مجھے فون آیا تھا، جب انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یو ور رائٹ اباؤٹ ایوری تھنگ. اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی کہتی ہے مجھ سے کہ ماما آپ کیا اس لڑکے کے ساتھ لڑائی کرتی رہتی ہیں، اتنا ہینڈسم لڑکا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا اب وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. So it was very nice of her to اچھا. actually share this with me as well. ہاں. It was very kind of her. اتنی بڑی سٹار ہے، اتنی بڑی لیجنڈ، بٹ دین اگین ان کے ساتھ بات کرنے میں اور مذاکرات کرنے میں ایک الگ ہی مزہ تھا، اور ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا تھا. اور پھر عابدہ جی بھی تھی وہاں پہ، تو وہ تو ایک ویسے ہی ان کی تو کیا ہی بات ہے. آپ لگتا ہے عابدہ جی کے بہت بڑے فین ہیں آپ؟ میں بالکل ہوں، ان کا بہت بڑا مداح ہوں. اچھا. اب اتنی ہم نے آپ سے باتیں کر لی ہیں تو یقیناً آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اگر میں نے اب آپ کو یہ فرمائش نہ کی کہ کوئی اچھی سی اپنی پسندیدہ چیز خود ہی ہمیں سنا دیں، تو جو بہت سے آپ کے ویورز ہیں اور فین ہیں وہ مجھے بعد میں کوستے رہیں گے، تو مجھے ان کے شکوے شکایت سے بچانے کے لیے کچھ آپ مہربانی کریں گے کچھ آخر میں؟ اچھا اچھا، میں ہلکا سا جو ہے استائی پڑھ دیتا ہوں آج سارے رکھی. ہاں. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم. واہ جی واہ. اب ایک میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ دعا تو مانگتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے، جی تو اس میں تاجدار حرم بھی آتا ہے، اس میں نگاہ کرم بھی آتی ہے. تو یہ جو دور وبا ہے، اس دور وبا میں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ کوئی ایسی آپ اپنی دعا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جس میں کہ آپ نگاہ کرم کی درخواست کر رہے ہیں؟ بالکل کچھ اس طرح سے یہ کہ ہوتی ویسے بڑی پرسنل، لیکن اس میں بتاتا ہوں آپ کی بہت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ ایک دعا میری جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے چاہے مجھے کسی سے ریکویسٹ کرنا پڑے، میں اس انسان کا
بہت بڑا، میں ساری زندگی اس انسان کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اگر وہ میری سفارش کر دے اس چیز کے لیے کہ میں خانہ کعبہ میں کسی طریقے سے اذان دے سکوں. اچھا. اور آئی نو یہ بہت بڑی بات ہے، بٹ وہ سعادت جو ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے. وہ سعادت جو ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے. سو میرا وہ ایک خواب سا ہے، میری ایک زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ اس کے ساتھ گزرا ہے. میرا زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ درود پاک کے ساتھ گزرا ہے الحمدللہ. تو وہ ایک کنیکشن، ایک لا جو ہے وہ، ایک جستجو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور وہ رہے گی. اور یہ دعا کا حصہ ضرور ہے کہ ہمیں اس وبا سے کسی طریقے سے نکالا جائے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے جن لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ بیسیکلی مشکل ہوگی ہے کمانا. سو these are tough times. عاطف صاحب، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اور اتنا مجھے آپ پہ فخر ہوا ہے جو آپ نے اتنی پرسنل اپنی دعا ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اور جیسے ہی آپ نے یہ دعا اور اپنی یہ خواہش ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ کے دل میں یہ ایک خواہش چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز دے کہ خانہ کعبہ میں آپ کو اذان دینے کی سعادت حاصل ہو، جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں تو میرے دل سے دعا نکلی ہے کہ یا اللہ اس دعا کو، اس خواب کو حقیقت بنا دے. اور میرے ساتھ ساتھ آپ کے لاکھوں کروڑوں لوگ جنہوں نے یہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے آج سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو حقیقت بنا دے کہ آپ کو خانہ کعبہ میں اذان دینے کی سعادت حاصل ہو. اور جس دن آپ کو یہ سعادت انشاءاللہ حاصل ہوگی تو آپ ہم سب کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا بھی ضرور، کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے مبارک فرمائے. اچھا، اور اب آخر میں پاکستان کے نوجوان جن کی بہت بڑی اکثریت آپ کی فین ہے، ان پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اس عہد وبا میں آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ جتنا اپنا خیال رکھ سکیں، ابھی دوستیوں کو فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں کہ آپ کو باہر جانا جو ہے وہ، جس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ فون سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں. لیکن آپ اگر محفوظ ہوں گے تو آپ کے گھر والے محفوظ ہوں گے. آپ اگر محفوظ ہوں گے تو والدین جن کی عمر 50 سے زیادہ ہے یا جو بھی ہے، جتنے بھی بچے ہیں آپ کے گھر میں، وہ محفوظ ہوں گے. اور ہم سب اگر محفوظ ہوں گے تو پاکستان محفوظ ہوگا، اور پاکستان محفوظ ہوگا تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عاطف اسلم صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھی گفتگو کی. اور آخر میں عاطف اسلم کا قوم کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھیں. آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کا خاندان محفوظ رہے گا، آپ اور آپ کا خاندان محفوظ رہے گا تو پاکستان محفوظ رکھے گا. اس لیے کرونا وائرس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، لیکن لڑنا ہے بہت سوچ سمجھ کے اور احتیاط کے ساتھ. حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.